अस्सलाम अलैकुम। औलाद की महरूमी औरत को नाकामिल कर देती है। मैं भी एक ऐसी ही बदनसीब बीवी थी जिसकी गोद कभी हरी ना हो सकी। इसी वजह से मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ज़िंदगी में कभी एक ऐसा मोड़ भी आएगा कि अल्लाह ताला मुझे एक नहीं, दो दो औलादों से नवाजेगा। मेरी इस कहानी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब अपने शौहर की तरफ से घर से निकाले जाने पर मैंने मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो न थी कि मुझे किसी ऑफिस वगैरह में नौकरी मिलती। अलबत्ता एक दिन मेरी एक जाने वाली ने मुझे बताया कि शहर के एक मशहूर क्लिनिक में सफाई करने वाली खातून की ज़रूरत है। अगरचे ये नौकरी मेरे शाहियाने शान तो न थी कि मैंने बड़ी ठाठ से अपना बचपन और लड़कपन गुजारा था। जवानी में भी अगर माँ बाप मेरा साथ न छोड़ते तो शायद मैं इतनी रुस्वा न होती, मगर हालात के हाथों मजबूर होकर मुझे क्लिनिक में नौकरी करना पड़ी। ये क्लिनिक हमारे शहर की सबसे मशहूर जगह पर था। इस क्लिनिक के साथ एक घर भी मुनसलिक था। यहाँ पर बैठने वाले डॉक्टर साहब उम्र में करीब करीब 50 साल के थे। उनकी शख्सियत संजीदा और बावकार थी। मरीजों के साथ नरम दिली से पेश आते। मैं भी उनके रवैये की गुरोइदा हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिम्मेदारी और मेहनत की आदत ने डॉक्टर साहब का दिल जीत लिया। अब मैं उनकी ख़ास मुलाजिमों में से एक हो गई। वो मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे, यहाँ तक कि मुझे कभी कभी अपने क्लिनिक के ऊपर बने घर में भी भेज देते। यहाँ पर डॉक्टर साहब की 20-25 साला बीवी रहाइश पजीर थी। ये निहायत कम उम्र और हसीन लड़की थी, जबकि डॉक्टर साहब सांवले रंग के प्रोकार शख्सियत के मालिक थे, लेकिन ज़िंदगी की 50 झड़ी देख चुके थे। मैं उनकी जोड़ी देखती तो कभी रश्क आता, तो कभी मुझे उस लड़की पर अफसोस भी होता जिसकी आंखों में मैंने कभी खुशी नहीं देखी थी। उसके कपड़ों से वो सुहागन न लगती थी। हर वक्त चेहरा उतरा रहता, रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ा होता, जबकि लहजे में मायूसी और अफसुर्दगी होती। बीबी जी, आप क्यों इतना परेशान रहती हैं? एक दिन मैंने उस लड़की से पूछा। कहने लगी, क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक औलाद की खुशी नहीं मिली। डॉक्टर साहब रोज़ाना मुझसे इसी बात पर लड़ते हैं। मेरी तो उनकी ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं है। मुझसे ज़्यादा वो अपने मुलाजिमों को अहमियत देते हैं। ये कहते ही वो रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी। ऐसा न कहो, डॉक्टर साहब आपसे बेहद प्यार करते हैं। मुझे बार बार ऊपर इसलिए भेजते हैं ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं। मैंने उनकी बीवी को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसका गम कम न होता। रफ्ता रफ्ता उसे मेरी बातों की आदत हो गई। वो ज़ैद से मुझे ऊपर बुलवा लेती थी। डॉक्टर साहब की बीवी को नीचे क्लिनिक में आने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने सख्ती से अपनी बेगम को मना कर रखा था कि भूल कर भी नीचे क्लिनिक में कदम न रखे। इस बात पर भी वो काफ़ी गमगीन रहती थी। एक दिन कहने लगी, नाजिश, तुमसे एक दिल की बात कहूँ, मुझे लगता है कि मेरा शौहर किसी और लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। मैं जानती हूँ सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, तभी तो वो मुझसे हंसकर बात नहीं करता। झरा का ये गिला भी जायज़ था। वाकई डॉक्टर साहब सुबह से शाम तक क्लिनिक में ही मशगूल रहते थे। वो अपनी बीवी की तरफ से बिल्कुल लापरवाह थे। उनका रवैया भी इंतहाई गैर लचकदार था। लेकिन बहरहाल जहरा बीबी फिर भी मुझे खुद से ज़्यादा खुशकिस्मत लगती थी। कम अज़ कम उसका शौहर उसे अपने घर में पनाह दिए हुए था। मगर फिर एक दिन मुझे झहरा बीबी ने अजीब आजमाइश में डाल दिया। कहने लगी, मैं तुम्हें तभी अपनी सहेली मानूंगी जब तुम मुझे कोई खबर लाकर दोगी कि उनके क्लिनिक में किस तरह की औरतें आती हैं, किस किस्म की होती हैं और क्या क्या कहती हैं। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? जहरा की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। जहरा बीबी, यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब के पास ऐसी कोई औरत नहीं आती जिस पर मुझे शक हो। मैंने उसे यकीन दिलाने की लाख कोशिश की, मगर वो न मानी। बालाखर उसके इसरार करने पर मैंने डॉक्टर साहब को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। अब मैं जब भी क्लिनिक जाती, मेरी नज़रें किसी गैर मामूली खातून को नोट करने पर लगी होतीं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे क्लिनिक में कोई गैर मामूली वाक़या नज़र नहीं आया। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था। मैंने 3 दिन के लिए एतिकाफ़ किया, लेकिन इस दौरान हालात बहुत बदल चुके थे। मैंने क्लिनिक का चक्कर लगाया। ईद के बाद जब क्लिनिक खुला तो मैंने देखा डॉक्टर साहब के क्लिनिक में
صبح شام ایک مشکوک عورت بیٹھی رہتی ہے۔ اس کا مشکوک ہونا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ صبح بھی جانے پر یہی موجود ہوتی اور شام کو میرا چکر لگتا تو تب بھی یہ عورت بدستور یہیں بیٹھی ہوتی۔ میں نے جھارا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کوئی خفیہ معلومات ضرور لا کر دوں گی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس عورت کا تو پیٹ کافی بڑھا ہوا تھا، یہ تو جیسے جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ بھلا ڈاکٹر صاحب کو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ سو میں نے جھارا کو یہ بات نہ بتانے کا فیصلہ کیا، مگر پھر اس وقت مجھے ڈاکٹر صاحب پر شک کرنا ہی پڑا جب میں نے صبح شام اس عورت کو ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں دیکھا۔ میں سمجھی کہ شاید وہ دن کو یہاں چیک اپ کروانے آتی ہے۔ ایک دن شام ہی میں نے سوچا آج رات کو دیکھوں گی کہ یہ عورت کہاں جاتی ہے۔ رات ہونے کا میں انتظار کرنے لگی۔ میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں بہت سارے لوگ آتے، لیکن وہ عورت بدستور وہیں بیٹھی رہتی تھی۔ رات ہوئی تو میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر رہے ہیں، غالباً وہ کلینک کو تالا لگا رہے تھے۔ میں اس وقت صفائی کر رہی تھی، مگر میرا پورا دھیان ڈاکٹر صاحب کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنا کلینک لاک کیا اور اوپر والے گھر کی طرف چلے گئے۔ میں حیران ہو گئی کہ آج کل ڈاکٹر صاحب اتنی باقاعدہ کلینک کو تالا کیوں لگاتے ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ دروازے کو یوں ہی ڈھیلا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کچھ خاص احتیاط جاری تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے اوپر جانے کے بعد میں نے کلینک کی راہداری کی بتیاں بجھا دیں۔ مکمل اندھیرا چھا گیا تو میں دبے قدموں چلتی ہوئی اسی کمرے کے پاس گئی جہاں پر وہ عورت لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بڑی مطمئن لگ رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے پھلوں کا بھرا ہوا ٹوکرا رکھا تھا۔ غالباً یہ ڈاکٹر صاحب نے ہی اسے لا کر دیا ہوگا، دل ہی دل میں سوچا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کی تصدیق کرنا ضروری تھا کہ کیا اس عورت کا شوہر بھی کلینک آتا ہے یا نہیں۔ میں دبے قدموں واپس آ گئی۔ اب مجھے اگلے دن کا انتظار تھا۔ اگلے دن بھی میں کلینک کے ایک دو چکر لگا کر آئی تو دیکھا وہ عورت سارا دن وہیں لیٹی رہی، جبکہ ڈاکٹر صاحب اپنے کام میں مشغول رہے۔ رات ہوتے ہی میں کلینک میں آخری صفائی کرنے گئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب کی انٹری والا رجسٹر اٹھا لیا۔ میں نے انٹری میں چیک کیا تو عورت کا نام کہیں بھی نہیں تھا، جبکہ ڈاکٹر صاحب کئی بار اسے گلشن کے نام سے پکار چکے تھے۔ تو گویا یہ عورت ڈاکٹر صاحب کی کچھ لگتی ہے، میں نے دل میں سوچا۔ لیکن پھر یہ ایک ہی کمرے میں کیوں رہتی ہے؟ اس سوال کا جواب میں نہیں دے پائی۔ میں نے سوچا اب جھرا بی بی سے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ آنکھ مچولی زیادہ دیر تک جاری رہی تو خطرے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگلے دن میں نے رات ہونے کا انتظار کیا، کیونکہ آخری بار اس بات کی تصدیق کرنا ضروری تھا کہ کیا واقعی ان دونوں کے بیچ کوئی رشتہ موجود ہے یا نہیں۔ میں رات کو اٹھ کر جھانکتی رہی۔ رات کے 2 بجے ڈاکٹر صاحب دبے قدموں راہداری میں داخل ہوئے۔ وہ خاصے محتاط انداز میں چل رہے تھے۔ کلینک میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ باقی مریض اپنے اپنے کمروں میں ہوتے تھے۔ کچھ وارڈ میں منتقل کیے جا چکے تھے، جبکہ ایک مریضہ ہی تھی جو ڈاکٹر رحمان کے اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے ان کا پیچھا کیا، دیکھا تو وہ کمرہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ باہر سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ہلکی روشنی میں وہ گلشن سے باتیں کر رہے تھے۔ گلشن کافی تکلیف میں ہوتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کے آتے ہی وہ جیسے کھل اٹھتی تھی، اس کی نظروں میں خاص سی چمک آ جاتی۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو حیرت، اب جھرا کو بتانا ضروری ہو گیا تھا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں جھرا کے پاس گئی، اسے الگ سے یہ تک ساری کہانی سنا دی۔ بتایا کہ ایک حاملہ عورت جس کا پیٹ کافی بڑا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں ہر وقت بیٹھی رہتی ہے، یہاں تک کہ اب رات کو بھی وہیں رہتی ہے اور ڈاکٹر صاحب اس سے ملنے بھی جاتے ہیں۔ میری بات سن کر جھرا کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ تڑپنے لگی، کہنے لگی، میں اس بات کا پتہ لگا کر رہوں گی کہ وہ عورت کون ہے اور میرے شوہر سے کیا چاہتی ہے۔ انہوں نے یہ کام بھی مجھے ہی سونپا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کم و بیش ہر وقت کلینک میں موجود ہوتے تھے۔ ایک لمحے کو بھی وہ وہاں سے باہر نہ جاتے۔ اگر وارڈ کا چکر لگاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے۔ ان کے اس رویے کے باعث میں اس عورت سے بات کرنے سے قاصر تھی، لیکن دل میں ٹھان لی تھی کہ اس سے بات کر کے اس کی حقیقت نکال کر رہوں گی۔ بالاخر وہاں پر مسلسل رہنے والی ایک نرس ہنا سے میں نے اس بات کی درخواست کی کہ وہ مجھے اس عورت کی حقیقت بتا دے۔ ہنا کافی مختلف طبیعت کی مالک تھی۔ وہ دوسروں کے راز نہ رکھنا جانتی تھی اور نہ ہی اسے اپنے کردار کی کوئی پرواہ تھی۔
ایسے لوگوں کو خریدنا آسان ہوتا ہے۔ میں ہنا کو جھرا بی بی کے پاس لے گئی۔ جھرا بی بی جو غصے میں بھنک رہی تھی، ہنا نرس کے آتے ہی اس کی منتیں کرنے لگیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو وہ عورت کون ہے؟ اس کا کوئی شوہر بھی ہے یا خدا نخواستہ؟ میں جھرا کے خدشے جان گئی تھی کہ کہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی اصل بیوی ہی نہ ہو، لیکن پھر سوال یہ تھا کہ اگر بیوی ہے تو اسے ہر وقت کلینک میں رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تبھی ہنا نرس گویا ہوئی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جھرا بی بی، یہ ایک ایسی عورت ہے جو بے سہارا ہے۔ قریب 28 رمضان کی بات ہے۔ رات کو ڈاکٹر صاحب کلینک بند کرنے ہی لگے تھے کہ انہیں اپنے کلینک کے دروازے پر کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ ہم لوگ گئے تو جا کر دیکھا کہ ایک عورت زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ اس دنیا میں لاوارث ہے، اس کا اور کوئی نہیں ہے۔ تبھی میں اور ڈاکٹر صاحب مل کر گلشن کو اندر کلینک میں لے آئے۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آ گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ہم ہی اس کے آس پاس کھڑے تھے، لیکن وہ ہمیں نہیں جانتی تھی۔ کہنے لگیں، میں کہاں ہوں؟ ہم نے اسے بتایا کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، یہ ڈاکٹر کا کلینک ہے، یہاں تمہارا علاج کیا جائے گا۔ تب وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بنا کسی پیسے کے علاج کر دو، میری زندگی پہلے ہی دکھوں سے بھری ہے۔ آپ کہیں گے تو میں اپنی جان بھی دے دوں گی، لیکن میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ آپ میری بس اولاد کو بچا لیں، خدا آپ پر رحم کرے گا۔ عورت کا انداز ایسا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بغل کر رہ گئے۔ انہوں نے مجھے اس کا خیال رکھنے کو کہا۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ مریضہ کو او پی ڈی میں بٹھا کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں گلشن سے باتیں کرنے لگی۔ گلشن ایک دکھی عورت تھی، بڑی ہی مظلوم اور دادرسی کے قابل تھی، لیکن اس کی داستان غم اس قدر بھاری تھی کہ میں بھی اپنے آنسوؤں کو روکے بنا نہ رہ سکی۔ بی بی جی، گلشن بتا رہی تھی کہ یہ کہتے کہتے ہنا نرس چپ ہو گئی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ یہی کہ وہ ایک لاوارث اور بے سہارا عورت ہے۔ اس کا اور صاحب کا رشتہ صرف اور صرف ہمدردی کا ہے۔ آپ ان پر خواہ شک کر رہی ہیں۔ نرس کے کہنے پر گویا جھرا تو چیخ اٹھی۔ کیا میں تمہیں اندھی لگتی ہوں جو تمہاری اس بات پر یقین کر لوں؟ بولو تمہیں کتنا پیسہ چاہیے؟ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پیسے دے دوں تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس عورت کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کیا چاہتی ہے؟ بی بی جی، اس عورت کے مطابق وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں وہ اکیلوتی بہن تھی اور اس کے 4 بھائی تھے۔ بچپن میں تو بھائیوں کی آنکھ کا تارا تھی، لیکن جب بڑی ہوئی تو حالات مختلف ہو گئے۔ محبت کی جگہ جذبات اور لالچ نے لے لی۔ بھائیوں کی نظر میں گلشن کھٹکنے لگی۔ ان کی کوشش تھی کہ خاندان کے کسی کمزور شخصیت والے مرد سے اس کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ زندگی بھر اپنے بھائیوں کے غلام بن کر رہے اور اپنی جائیداد کا حصہ بھی نہ مانگ سکے۔ ماں باپ نے گلشن کے نام کافی دولت چھوڑی تھی، یہی بات بھائیوں کو کھٹک رہی تھی۔ حالانکہ جوانی نے جوش مارا اور گلشن نے بھی کسی لڑکے کو اپنے ہمسفر کے طور پر پسند کر لیا۔ اب تو بھائیوں کی بنائی۔ گلشن کا پسند کیا ہوا لڑکا کوئی عام گھرانے سے تعلق نہ رکھتا تھا، وہ بھی ایک زمیندار گھرانے سے تھا، لیکن گلشن کے بھائیوں کو سیرے سے اپنی بہن کی بھلائی ہی گوارا نہیں تھی۔ وہ اپنی بہن کی سیرے سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بالاخر گلشن نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کر لی۔ اس نے شادی کر کے بھائیوں کے غصے کو دعوت دے دی۔ گلشن کا گھر والا اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ قریب 6 مہینے کے بعد جب گلشن امید سے تھی تو انہوں نے گلشن کے شوہر کو اس دنیا سے ہی غم کر دیا۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ گلشن بے سہارا ہو گئی۔ وہ اپنے بھائیوں کی چال کو سمجھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی اسے کبھی خوش نہیں رہنے دیں گے، نہ ہی اس کی اولاد کو اس کا حق دیں گے۔ ابھی تو شاید وہ یہ بھی کریں کہ اس کی اولاد کو جان سے ہی مار دیں۔ یہی سوچ کر گلشن اپنے گھر سے بھاگ نکلی، حالانکہ اس نے ابھی تک عدد بھی پوری نہیں کی تھی۔ گلشن یہاں رہ کر اپنی عدد پوری کرے گی، اس کے بعد شاید صاحب یہاں سے اسے کہیں اور شفٹ کر دیں۔ بیچاری کی بڑی ہی دکھی کہانی ہے۔ نرس ہنا بتا کر خاموش ہوئی تو زہرا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یقیناً اسے یہ کہانی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ اور کرنا چاہتی تھی، جس کا ارادہ اس نے اگلے دن ہی ظاہر کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگی، اب یہ تم پر ہے کہ تم گلشن کے بھائیوں کو کیسے ڈھونڈتی ہو۔ ہم گلشن کو اس کے بھائیوں کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ مجھے اپنے شوہر پر ذرا بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔
میں نے زہرا بی بی کو لاکھ سمجھایا کہ کسی عورت سے اس کی چھت مت چھینو، اس کے بچوں کو اس سے مت جدا کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھائی اس کی جان نہیں چھوڑیں گے، اس کے بچوں تک کو مار دیں گے۔ جو اپنے بہنوئی کو مار سکتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن میری بات کا زہرا بی بی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہ جانے کن ذرائع سے اس نے گلشن کے بھائیوں کو مطلع کر دیا کہ گلشن فلاں کلینک میں ہے، مگر چونکہ صاحب بھی کافی ہوشیار تھے، وہ اس بات کو سمجھ گئے۔ انہوں نے گلشن کو اور زیادہ حفاظت سے رکھنا شروع کر دیا۔ گلشن بھی ڈرتی تھی کہ بھائی اسے لینے نہ آ جائیں۔ وہ ہر وقت صاحب کے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، سارا دن اور ساری رات وہیں رہتی۔ رات کو ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے چلے جاتے تھے۔ اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو صبح اسے دے دیتے، جبکہ دن بھر وہ وہیں موجود رہتی تھی۔ اس نے کہیں اور جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ زہرا بی بی نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر گلشن کو دھمکی دینا شروع کر دی۔ گلشن کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو اس کی روح تک کانپ گئی۔ پھر زہرا بی بی نے ایک انوکھی چال چلی۔ گلشن کے بھائیوں کو اطلاع کرنے کے بعد اس نے ایک نرس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ وہ اس کے ذریعے گلشن کو یہاں سے نکال سکے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو نرس کی حرکات پر شک ہو گیا تھا۔ گلشن کے جب بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے نرس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس بچے کو غلط دوائیاں دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کا کلینک میں آنا ہی بند کر دیا، جبکہ گلشن کو ایک الگ کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں بھی نرس ہنا نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ اسے دیکھتی رہتی، لیکن اب وہ اس کے قریب نہیں جا سکتی تھی، بس دور سے ہی وہ لیٹی نظر آتی۔ وہ اس بات کی یقین دہانی کر رہی تھی کہ جب بھی بچے پیدا ہوں تو وہ انہیں گلشن کے بھائیوں کے حوالے کر دے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ 9 مہینے سے اوپر ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک بچے کی پیدائش کا کوئی بھی ذکر نہ ہوا تھا۔ کلینک میں سب کچھ نارمل تھا، کیونکہ گلشن کے بھائی اسے تنگ کرتے تھے کہ تم ہم سے جھوٹ بول رہی ہو۔ اب کم از کم 12 مہینے ہو گئے ہیں، بچے کو پیدا ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے اپنی بہن کا گھر اجاڑا تھا اس وقت ہمیں اس کے امید سے ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ اب نرس ہنا سخت مشکل میں آ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کرے۔ پھر آخر جب 15 مہینے گزر گئے، بھائیوں کو لگنے لگا کہ اب وہ ڈاکٹر کے کلینک آ کر اپنی بہن کو لے جا بھی نہیں سکیں گے اور نہ ہی کوئی اور کارروائی کر سکیں گے، تو وہ نرس ہنا سے الجھنے لگے۔ نرس نے بتایا کہ وہ اس کے کمرے تک نہیں جا سکتی۔ بھائیوں نے اسے کہا کہ تمہیں اسے قریب سے جا کر دیکھنا ہوگا، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہو، پر اس کی نوبت نہیں آئی۔ اگلے دن جب ہم لوگ اٹھے تو ڈاکٹر صاحب کے کلینک کو تالا لگا ہوا تھا، جبکہ گلشن بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر زہرا بی بی کی تو جان نکل گئی۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اس منصوبے کی خبر ڈاکٹر صاحب اور گلشن کو ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے گلشن کی پریگننسی کو سب میں مشہور کر دیا کہ ابھی تک گلشن کی ڈیلیوری نہیں ہوئی۔ ڈمی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سب سے جھوٹ بولا تاکہ دشمنوں تک یہ خبر نہ پہنچے، لیکن آخر ایسا کب تک ہو سکتا تھا؟ بالاخر ڈاکٹر صاحب نے گلشن سے خفیہ نکاح کیا اور ضروری انتظامات کر کے دوسرے شہر منتقل ہو گئے۔ زہرا بی بی ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اس کے شک نے اسے ہی ڈس لیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ آخر کار وہ ڈاکٹر صاحب کی منتیں کرنے لگی۔ جس ایڈریس سے منی آرڈر آتا اس پر خط لکھنے لگی۔ روتے دھوتے بالاخر ڈاکٹر صاحب کو ترس آ ہی گیا۔ وہ گلشن کو لے کر پرانے گھر آ گئے، لیکن اسی دن گلشن کے بھائیوں نے دھاوا بول دیا اور گلشن کو اس دنیا سے ہی رخصت ہونا پڑا۔ یوں گلشن کے دونوں بچے ڈاکٹر صاحب کی پہلی بیوی کی جھولی میں آ گئے۔ اسے کہتے ہیں قدرت کی مشیت، لیکن قدرتی طور پر زہرا بی بی ان بچوں سے پیار نہیں کرتی، شاید اس لیے کہ وہ اس کے ساتھن کے بچے ہیں۔ زیادہ تر وہ میرے پاس ہی رہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں ان کی ماں ہوں اور وہ میری اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو سلامت رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔